वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करना चाहेंगे करियर काउंसलिंग और करियर डेवलपमेंट पर। ये दोनों चीज़ें जो हैं किसी भी इंडिविजुअल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब इंसान का करियर अच्छा होता है, पर्पसफुल होता है, सो ऑब्वियसली आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है वो भी अपने अंदर फील हो रही होती है। आपको लग रहा होता है कि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। और अबव ऑल ऑफ दिस एक और चीज़ कि आपकी अर्निंग भी अच्छी होती है, जो कि ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में जितना पैसा उतना ही थोड़ा है। सो अगर आपका करियर अच्छा होगा, आप खुद भी करियर ओरिएंटेड होंगे, आप पैशनेट होंगे अपने करियर को लेके, सो आप उसके लिए कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, अपने स्किल्स जो ऑलरेडी हैं उनको इन्हांस करते रहेंगे, उनको इम्प्रूव करते रहेंगे, ताकि आपकी जो प्रमोशंस हैं वो ज़्यादा हों। लेकिन जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं, सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग का रुझान बिल्कुल नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिस तरह से बाहर के ममालिक में होता है। जब भी कोई स्टूडेंट जो होता है वो कोई 7th 8th 9th ग्रेड में आता है, जब वो थोड़ा सा बाशऊर होने लगता है, उसको मेच्योरिटी जो है वो आने लगती है, सो फिर जो है वहाँ के टीचर्स उसके स्किल्स और उसके इंटरेस्ट को भांप कर उसको उसके करियर के बारे में मुख्तलिफ ऑप्शन सामने रखते हैं कि आप ये करियर्स जो हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये होता है कि डिग्री कोई और होती है, करियर इंसान का कोई और होता है, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग का रुझान नहीं है। एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कॉरपोरेट सेक्टर एंड द इंस्टीट्यूट्स। इसमें भी एक बहुत बड़ा खला है जिसको पुर करने की ज़रूरत है। सो हाउ मच करियर काउंसलिंग एंड करियर डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। और ऑब्वियसली इस गैप को जो कि कॉरपोरेट सेक्टर है और इसके साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर और इंस्टीट्यूट्स के दरमियान है, इसको फिल अप करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ ट्रेनर द लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनिस्ट गुलसाना मंशा साहिबा इस वक्त शो में मौजूद हैं, और इनके साथ साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन PMP ट्रेनर ज़ीशान जावेद साहब। आई वेलकम बोथ ऑफ यू इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू गुलसाना साहिबा, गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हाउ वुड यू डिफाइन द करियर काउंसलिंग एंड हाउ वुड यू डिफाइन करियर डेवलपमेंट? Rahma, thank you so very much. Once again, we are together. That's the beauty of the meeting today. Or yes, career counseling, very, very important, because the need of the time, especially when we are residing, we are living in a country like Pakistan, जहाँ financial dip continuously हमें face करना पड़ रहा है, और उसकी एक reason शायद ये भी है कि हमारे यहाँ career counseling, career development के ऊपर काम नहीं किया जाता। इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस तक भी, यूनिवर्सिटीज़ तक भी जब हमारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि वहाँ पे डिग्री के ऊपर सारा फोकस रखा जाता है, बट व्हेन इट कम टू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, डेफिनेटली देयर इज़ अ गैप। यू आर एब्सोल्युटली राइट। करियर काउंसलिंग मेरे लिए डेफिनेटली इट्स अबाउट एन इंडिविजुअल। सबसे पहले तो इंडिविजुअल खुद आ जाता है कि जहाँ आपने उस इंडिविजुअल को उसकी अपने डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना सिखाना होता है कि उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसके लिए चैलेंजेस हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसके स्ट्रेंथ्स हैं, और फिर उसके चैलेंजेस और स्ट्रेंथ्स को साथ लेके उसकी स्ट्रेंथ्स को फर्दर स्ट्रेंथन करके उसके यानी स्किल्स को उसकी पॉलिश लर्निंग करना। स्किल को जब आप पॉलिश करेंगे तो डेफिनेटली वो जो चैलेंजेस हैं वही उसकी फिर फर्दर इन्हांस्ड स्किल्स में चेंज हो जाएंगे। लेकिन देखें, इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कि ये स्किल्स जो हैं वो उनको भांपने वाला कौन होगा, उनको इम्प्रूव करने वाला कौन होगा? सो क्या पेरेंट्स का भी इसमें रोल होता है या सिर्फ और सिर्फ टीचर्स का होता है? जहाँ तक प्रोफेशनल चीज़ों का बात आ जाती है रहमा, मैं हमेशा जब भी आपके शो में आती हूँ मैं पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करती हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ करियर काउंसलर्स का काम है। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बीच में आई थिंक देयर शुड बी करियर काउंसलर्स हायर्ड 24/7 एज अ फुल टाइम फैकल्टी, जिनका काम ही ये हो कि जैसे ही बच्चा अपना OA लेवल्स की तरफ मूव कर रहा है तो उसके इंटरेस्ट्स को देखा जाए कि कहाँ उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसकी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो फ्यूचर में कहाँ जाके किस प्रोफेशन में। लेकिन ये सब कुछ जो है वो किस लेवल पर इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, ये मैं जानूँगी ज़ीशान साहब से। सो ज़ीशान साहब, व्हाट डू यू थिंक कि ठीक है करियर काउंसलिंग में या करियर डेवलपमेंट में टीचर्स का भी रोल आ गया, पेरेंट्स का भी आ गया, वंस ये चीज़ें जो हैं आइडेंटिफाई कर ली गई कि इस बच्चे में या इस इंडिविजुअल के ये स्ट्रेंथ्स हैं और ये इसकी वीकनेसेस हैं, ये किस लेवल पर ये काम जो है इसका आगाज़ हो जाना चाहिए? हमारे यहाँ तो
पूरी ज़िंदगी नहीं होता, लेकिन वैसे एक्चुअली में कब होना चाहिए? Thank you so much, Rab, to inviting in this professional platform and a subject that relates to very important and very feasible for the students' point of view. Problem यहाँ पे ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर ज़रूर हैं, स्टूडेंट काउंसलिंग के अप्रोचेस ज़रूर हैं, फैकल्टी मेंबर्स ज़रूर हैं. हम बेसिकली इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या करते हैं कि हम सेमिनार्स डिफरेंट टॉपिक्स पे कर लेते हैं और डिफरेंट ट्रेनर्स को, डिफरेंट स्पीकर्स को बुला लेते हैं. देयर इज़ नथिंग वे कि आपने जस्ट सेमिनार कंडक्ट करवा के इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट देनी है. यू हैव टू कंडक्ट अ प्रैक्टिकल थिंग्स. आप जब तक उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दोगे, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स नहीं दोगे, स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी स्किल है. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सॉरी टू से पेरेंट्स के अंदर कि माँ ये कह रही होती है डॉक्टर बनना है, बाप ये कह रहा होता है इंजीनियर बनना है, लड़के को खुद समझ नहीं हो रहा होता कि मैंने क्या करना है, और हम एक्सपीरियंसेस ले रहे होते हैं. जब हम एक्सपीरियंसेस ले रहे होते हैं, मैं इस पर एग्जाम्पल को कोट करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ओ लेवल्स, ए लेवल्स साइंसेस के साथ करके वो अकाउंट्स में चले जाते हैं. एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उनकी बैकग्राउंड नहीं है. यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई द गोल एंड द टारगेट्स इन विच सेक्टर यू हैव टू गो. इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट स्किल्स कि वो कहाँ क्या काम करना चाहता है. साथ में वो अमेजोन में काम कर रहा है, साथ में वो फेवर पे काम कर रहा है, एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेने के लिए ले रहा है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट है. हमें ज़रूरत ये है कि वी हैव टू जज ईच एंड एवरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड कंडीशंस कि वो किस एरिया में फिजिबल है. यही मेरा सवाल है कि ये काम किस स्टेज पे बच्चे की कौन से लेवल पर जो है, किस ग्रेड में बच्चा हो तब से स्टार्ट हो जाना चाहिए. ये हो जाना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द ओ लेवल्स. सही, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओ लेवल्स इज अ बेस जहाँ से उसने फ्लाई अप करना है. या तो ओ लेवल्स, और जो बच्चे मैट्रिक करते हैं उनका मेरे ख्याल में बाय द एंड ऑफ द 8th ग्रेड ये चीजें स्टार्ट हो जाती है. जब तक आप उनकी जब तक उनको प्री प्लान खुद नहीं ना करोगे कि भाई यू हैव टू सस्टेन द लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपनी लाइफ को सेटअप करना है, आपने यू हैव टू थिंक आउट द थिंग्स. हमारे यहाँ पेरेंटिंग खत्म हो जानी चाहिए क्लास 7 क्लास 8 के बाद, और बच्चे को खुद देखें कि मैंने क्या करना है, क्या काम करना है. हम प्रॉब्लम ये हम मिक्सचर पे हैं. उसने कह दिया अकाउंटिंग बिजनेस पढ़ लो, इसने कह दिया कंप्यूटर भी पढ़ लो. हम 6-7 सब्जेक्ट्स के साथ ओ लेवल्स कर लेते हैं, ए लेवल्स में हमारे लिए इश्यूज आ जाते हैं, हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हो. भाई आप जब तक उसके जिस कंप्यूटर साइड पे जाना चाहता है कंप्यूटर साइड पे जाओ, आइदर यू गो टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उस सेक्टर पे जाएं. हमें प्रॉब्लम ये है जो हम कहते हैं ना ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर, ये तो 2010 से चल रहा है. हम उस गैप को अभी तक फिल नहीं कर पाए क्योंकि हम जस्ट लेक्चर्स दे देते हैं, डिलीवर्स कर देते हैं, हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करते. भाई प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवाना गुलसाना साहिबा किसका काम है? ऑफ कोर्स काउंसलर्स का काम है. द थिंग इज डेट कि आप एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट पे बात करें ना, बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाएं, आप उसको ब्रांड मैनेजमेंट सिखाएं, नेटवर्क मार्केटिंग सिखाएं. मैं ये समझता हूँ कि आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन 2007 और 8, और आफ्टर दैट आई हैव सीन दैट कि यार मार्केट में इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने फ्रंट एंड में आना है या बैक एंड पे काम करना है. और खुदा प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है ना कि जहाँ जो आपके स्कूल मैनेजमेंट्स हैं, एक्सक्यूज मी, आपके स्कूल मैनेजमेंट्स, आपके यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट्स, दे आर नॉट रेडी टू टेक ऑन बोर्ड दीज काइंड ऑफ ट्रेनर्स एंड काउंसलर्स. दैट्स द इशू. सो आपके ख्याल में देखें, अगर हम ये आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सो डोंट यू थिंक कि हमारे एक जिस तरह ओ लेवल्स की बात हो रही है या 8th या 9th ग्रेड से ये चीज़ें स्टार्ट होने की बात हो रही है, उसको स्कूल्स का सबसे पहला तो रोल स्कूल्स का बनता है, वहाँ टीचर्स का बनता है, और उन टीचर्स को भी चाहिए कि ऑन बोर्ड आप जैसे लोग करें, काउंसलर्स करें, ताकि वो बच्चे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस उनको आइडेंटिफाई करके उसको सही ट्रैक पर, सही डगर पर चलाएं. बिल्कुल. और फिर तभी होगा ना कि पाकिस्तान को ऐसे सिटीजन्स मिलेंगे जो प्रोफेशनल लेवल्स पे फिर एक्सेलेंटली काम करेंगे, और फिर जब वो अपनी परफॉर्मेंस फुल एफर्ट देंगे और फुल परफॉर्मेंस अपनी देंगे, तो फिर ये होगा कि आपके जो पाकिस्तान है उसकी बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, उसके प्रोफेशनलिज्म को ग्रोथ मिलेगी. फिर पाकिस्तान रिकग्नाइज होगा, ऐसे इंडिविजुअल्स के हाथों में आ जाएगा कि जो प्रेजेंट करने के काबिल हो जाएंगे पाकिस्तान को, और सिर्फ बाहर नहीं, फिर आपका अपना मुल्क जो है वो पावर में आएगा. और फिर वो जो कहते हैं ना जी सुपर पावर्स हैं, फलां लोग, फलां कंट्री और फलां जो स्टेट्स हैं, तो पाकिस्तान को इस तरह करने के लिए लाना पड़ेगा. लेकिन यहाँ सोच बदलने की ज़रूरत, जहाँ घर हैं, घरों में भी पेरेंट्स रेडी हैं कि हमारे बच्चे को, माई ओन सन ही डिड हिज ओ लेवल्स इन साइंसेस, ए लेवल्स में आया तो कहता है मैंने बिजनेस स्टडीज़ करनी है, फिर कहने लगा मैंने ACA करना है, अब मीडिया कर रहा है. अब देखो, यानी किसी ने, लेकिन देखिए आप उसके पास एक काउंसलर मौजूद थी, लेकिन ये क्यों नहीं, आप उसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकी? जी 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 बिल्कुल. मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि क्लास 8 के बाद बच्चे को पैम्पर करना छोड़ दें. हाँ बिल्कुल.
ڈونٹ پیمپر آؤٹ کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. اس کو مارکیٹ میں جانے دو, اسے مارکیٹ میں اسٹیک آؤٹ ہونے دو. 8ویں کے بعد کون سا مجھے بتائیں کون سی مارکیٹ ہے جو بچوں کو لے رہی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی بات کرتا ہوں. آپ کا میٹرک سسٹم اور آپ کا او لیول سسٹم, بچہ کون سا باہر جاتا ہے یہ بتائیں؟ او لیولز والے, موسٹ آف دا ٹائم او لیولز والے, لیکن اب میٹرک والے بھی چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے میٹرک والے نے باہر جا کے دھکے کھائے گا نا, اس کو پتہ تو چلے گا نا کیا کرنا ہے. دیکھو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم 9 to 5 کے جاب کانسیپٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی بچہ نکلے گا ایم ایس سی کر کے نکلے گا, ایم فل کر کے نکلے گا, وہ 9 to 5 کی جاب کرے گا. وہ 9 to 5 کی جاب کہاں ہے؟ کس گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جابس ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا. دیر از اے ہیوج انفلیشن ریٹ ان دا مارکیٹ. آپ کس طریقے سے ورک آؤٹ, ایوری پرسن ٹرائز ٹو ورک بگ ود. دیکھیں یہ آپ کی پیس آف ورک کی مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ کتنا بڑا سوچتے ہو, کتنا بڑا کرنا چاہتے ہو. Every person has a right to swing out the wings in the market. آپ اس کو دیکھو وہ کس جگہ پہ جا رہا ہے, آپ اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے. جب آپ کو پتا چلے گا نا وہ گرنے لگا ہے, اس کو پکڑ لیں آپ, لیکن اس کو چھوڑ دیں, جانے دیں کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے. لیکن دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں پر, یا تو پھر مجھے نالج نہیں ہے, یا میں نے اپنے ارد گرد بہت سے بچوں کو انٹرنشپس کرتے ہوئے دیکھا ہوا. میں نے خود بھی بہت انٹرنشپس کی, میرا سبجیکٹ نیوٹریشن تھا, لیکن میں نے اپنے 2nd ایئر کے بعد یہ چیزیں جو تھیں وہ اسٹارٹ کی. میرے خیال میں جب ہم 8th 9th میں ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مارکیٹ میں کیسے جائیں, کس مارکیٹ کو اپروچ کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ ہمیں کون بتائے گا, یہ چیزیں کیسے یہ آپ نے اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے ان دا مائنڈ سیٹ آف دا اسٹوڈنٹ. دیکھیں آپ 9 پھر آپ جیسے کاؤنسلرز کی ہی وہاں پر ضرورت ہے. دیکھیں دیکھیں ایک بچہ او لیولز جو ہے وہ سائنسز کے ساتھ کرتا ہے, پھر وہ اے لیولز اکاؤنٹنگ بزنس اسٹڈیز کے ساتھ کرتا ہے, اور اب وہ یہ ڈیسیژن لے رہا ہے کہ میں نے کمپیوٹر میں جانا ہے یا میں نے اے سی سی میں جانا ہے. ایکسپیریمنٹ ہے. دیکھیں یا میں نے ان میں سے بھی کسی میں نہیں جانا ہے, ایک چوتھی پانچویں فیلڈ ہے اس میں جانا ہے. پرابلم یہ ہے when I have done law levels in SciCas, تو ہم پائنیئرز ہیں 2003-5 کے, اور 60 اے جو ہے وہ ہمیں 60% میں مل جاتا تھا. اب آپ کو 90-95 پلس پہ جا کے اے اسٹار ملتا ہے. بڑھا دیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, سو اب تو میٹرک کا بھی نظام وہ جو ہے چینج ہو رہا ہے, کیا جا رہا ہے, A++ آ گیا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو کریٹ این اویئرنیس, جس کے اندر ہمارے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈفرنٹ پلیٹ فارمس ہیں, ہم سیشنز کرتے ہیں, سیمینارز سمٹس وغیرہ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ اٹس ہمیں یہ ایفرٹ جوائنٹلی کرنی ہے. یہ آپ کے اکیلے سے یا میرے لیڈر از دیٹ پرسن who has to create, وہ ساتھ لے کے ساروں کو چلے اور اپ لفٹ کرے. اچھا خدا, سوری ذیشان, اچھا خدا ایک سولوشن. خدا از مائی پروڈیوسر پلیز. میں ہمیشہ رحمہ اس کا جو سولوشن مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ جب ظاہری بات ہے پیرنٹ ہمارا خود اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اور انہوں نے بھی وہی کیا جو ان کے بڑے کرتے رہے کہ اگر باپ بزنس مین تھا تو بچے بھی بزنس میں چلے گئے کیونکہ فادرز نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا. اگر پیرنٹس جاب والے لوگ تھے تو ان کے بچے جابس میں چلے گئے. میرا خیال ہے کہ اس کا ایک جو وے آؤٹ اب مجھے دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ میں HR کے بیچ میں اب کافی زیادہ میں موو اراؤنڈ کر رہی ہوں, میرا سرکل وہاں پہ زیادہ گرو کر رہا ہے, اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے ایسے, صرف لاہور کے اندر اگر میں بات کروں تو ایسے بہت سے پلیٹ فارمز جیسے پتہ نہیں نام لینا چاہیے یا نہیں, جیسے کریئر بسٹا والے ہیں, یہ اب ٹوٹل پروفیشنل ٹریننگ کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ٹیکنگ آن بورڈ اسٹوڈنٹس جو مطلب رائٹ آفٹر دیئر اسکول وہ شام میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آتے ہیں, اور وہاں پہ ان بچوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے, اور ان کے انٹرسٹس کو مطلب آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. ہم بعد میں آئیں گے, لیکن سب سے پہلے میں چیلنجز پر بات کرنا چاہوں گی کہ what do you think are the main challenges when we are heading towards the journey یا when we are heading towards the career development. So اس دوران چیلنجز کیا کیا کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ کو, کسی بھی ایک انڈیویجول کو آ سکتے ہیں؟ ذیشان آپ کرو گے ایڈریس؟ بیسیکلی فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی آن اسکلس. اگر میں روما کی بات کرتا ہوں تو اس نے کوئی ایک پلان تو بنایا ہوگا, میں نے 4 سال کے بعد پہنچنا کہاں ہے. میرے تو اپنے پلانز جو تھے وہ ہر پل چینج ہوتے تھے. کسی ٹائم سوچتی تھی اچھا ایئر فورس میں جانا ہے, کسی ٹائم سوچتی تھی ڈاکٹر بننا ہے, کسی ٹائم سوچتی تھی اچھا میں نے ٹیچر بننا ہے, اینڈ پہ آ کے نیوٹریشن پڑھ کے میڈیا پرسن بن گئی. اوکے فائن رائٹ. اب آپ کو میڈیا پرسن پہ آپ آ گئے ہو, آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا, ناؤ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. اب لگتا ہے واپس نیوٹریشن میں جانا چاہیے. نہیں, یہ ہے پرو ایکٹیو اپروچ کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا بڑا دیکھنا ہے. دیکھیں میں 2 چیزیں بات کرتا ہوں. آپ کی 90% کلچر میں امپلائمنٹ ہے, جاب کرنی ہے, صبح 9 بجے گئے 5 بجے آ گئے, بس اس کے بعد کچھ نہیں کرنا. اب دنیا ایسی نہیں ہے آفٹر دا کووڈ. یو ہیو ٹو بی کنیکٹڈ آن سوشل میڈیا, یو ہیو ٹو بی کنیکٹڈ آن دا ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز 24/7. آپ کو جتنا مارکیٹ بناؤ گے, جتنی اپنی وائس مارکیٹ میں بھیجو گے,
جتنی اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرو گے, آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے کہ میں کن سکلز پہ کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. نمبر 2 پوائنٹ, پھر دیکھیں ہمارے ایک مینجمنٹ کے اصول ہیں 4 فنکشنز آف مینجمنٹ: پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ, کنٹرولنگ اینڈ اسٹافنگ. آپ جب تک پلان آؤٹ نہیں کرو گے آرگنائز نہیں کر سکتے. ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں میں پیسے بھی مل جائیں, کام بھی نہ کرنا پڑے. ہڈ حرام ہو گئے ہیں نا, معذرت کے ساتھ مجھے یہ شاید لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن وی آر سو لیزی اور ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور ہم سہل پسند ہو گئے ہیں. مطلب چیزوں کو ہم بڑی آسانی سے چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے بیٹھے بٹھائے. روما بات بتاؤں کہ یہ تو آپ کے اندر, آپ کا اندر کا سیلف بلیو ہے, آپ کے اندر ڈیلی موٹیویشن انر خود آئے گی. جب آپ ڈیلی اٹھو گی, اپنا پلان آؤٹ کرو گی, میں نے اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ 4 گھنٹے بیٹھ کے صرف پوسٹ لگا کے کیا کریں گے, پکچرز لگا کے کیا کریں گے, کیا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں؟ نو آؤٹ پٹ, نو لرننگ, نتھنگ. دیکھیں چیلنجز پر ہم بات چیلنجز یہ ہے کہ انڈیویجویلٹی کے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے اندر کیا سکلز ہیں اور آپ کس طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جانا چاہتے ہیں. بالکل. نمبر 2 آرگنائز دا ویز, ڈسپلن, ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے, پروڈکٹیو, ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورسز. ریسورسز کیا ہیں؟ obviously you have to, دیکھیں اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پیسے کو صحیح ٹائم پہ انویسٹ کریں. ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس, دیٹ از مینجمنٹ. ٹھیک ہے. تھرڈ تھنگ از دیٹ پھر آپ اس کو جب آپ اس کو پلان آؤٹ آرگنائز کر لیتے ہو, آرگنائز کرنے کے بعد آپ اس کو ایگزیکیوشن کریں گے. ایگزیکیوشن کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا دیٹ پلان ول بی فیل اور پاس. دیکھیں آپ 100 پروجیکٹس پہ کام کریں, 10 پروجیکٹس تو ہوں گے نا کلیئر. بالکل. 100 پہ کام کریں گے تو 10 کلیئر ہوں گے. دیکھیں لرننگ آلویز بی ریڈی. آپ کو ڈیلی نیو اسکل سیکھنی ہے, مارکیٹ میں آنا ہے, مارکیٹ میں کام کرنا ہے, لائٹنگ ایٹیچیوڈ ہوگا. آپ ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں پروجیکٹ مینیجر ہوں تو میں نے نیگوشیشن مینجمنٹ نہیں سیکھنی, ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھنی. بھائی ہر کسی کے پاس ٹائم ہے, ریسورسز ہیں, سب کچھ ہے. بات یہ ہے کہ ہم فلائی کرنا نہیں چاہتے. So we have to take initiatives on our own. That's a very, I think that's one of the biggest challenges, Rohma, what I think. دیکھیں ایک اگر میں بات کروں, میں اب ان اسٹوڈنٹس کی بات کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے, ایک تو وہ جو پریویلیجڈ ہیں اور وہ اچھے اسکولس میں پڑھ رہے ہیں, وہاں پر ان کو یہ کریئر کاؤنسلنگ کی ٹیچرز بھی بتا رہی ہیں تمہارے میں یہ اسکل ہے, تم جا سکتے ہو. انہوں نے پارٹ ٹائم جس طرح کے انسٹیٹیوٹس کا آپ نے ذکر کیا وہ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں. ایسے بچوں نے کیا کرنا ہے جن کے پاس یہ اپرچونیٹیز نہیں, یا ایسے پیرنٹس جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو کس طرح سے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ رحمہ, میں ریسنٹلی میں پچھلے کوئی 2 مہینے سے کچھ ایسے اسکولز اور ایسے بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں جن کا آپ ابھی ذکر کر رہی ہو, جن کو ہم لیس پریویلیجڈ کہتے ہیں, جہاں ریسورسز, پیرنٹس ان ایجوکیٹڈ ہیں اور جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایکسٹرا کا کوچنگ کے لیے بھیج سکیں یا کاؤنسلنگ کے لیے بھیج سکیں. میں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ پاکستان کے اس کلاس کے بچے are far more creative, they are determined and they are eager to work. And let me tell you, Rohma, using your platform, I really appreciate those children who are finding their ways themselves. Trust me, resources is not a problem for them. سوشل میڈیا کو یوز کر کے وہ بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. کوئی فائیور والا ہے, کوئی یا آپ کا ٹیڈ ایکس والا ہے, کوئی آپ کا سولر والا ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ بچے صرف ایجوکیٹ نہیں کر رہے اپنے آپ کو, وہ اسکل بیسڈ لرننگ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں. ان کو کسی کوچ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کسی ٹرینر کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دے آر یوزنگ سوشل میڈیا اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایپس اینڈ سیلف لرننگ کے تھرو وہ جا رہے ہیں. تو آج کے دور میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر لیس پریویلیجڈ ہے تو اس کے ریسورسز نہیں ہیں تو وہ نہیں کر سکتا. اور وہ کوئی 1 یا 2 بچہ نہیں ہے, نیئرلی صرف ایک اسکول کے 95 چلڈرن کو میں دیکھ کر آئی ہوں, جس میں ایج گروپ ہے 7 سے لے کے 11, 13, 14 ایئرز اولڈ تک. اور کمال کر رہے ہیں وہ بچے. کراچی کا یہ گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اور میں کہتی ہوں, مجھے لنکڈ ان جب میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا تو آف کورس مجھے اتنی کوئی اس کی نہیں تھی. آپ سوچیں 11 سال کی بچی نے میرا سارا لنکڈ ان کا پروفائل مجھے سیٹ کر کے دیا, اور اس نے مجھے بتایا کہ میم آپ یوں کریں, یوں کریں, یوں کریں گی, یہ نوز ہیں, یہ ڈوز ہیں, یہ ڈونٹس ہیں. اور میں حیران تھی. پھر میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا مناہل آپ نے کہاں سے سیکھا یہ سب؟ کہتی ہے میم میں خود ڈیلی اپنے آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹہ بیٹھتی ہوں اپنے فون کے اوپر, اگر فون اویلیبل ہے. اور فون بھی اس کے پاس کوئی بہت کوئی ہائی فائی فون نہیں تھا اس کے پاس. اس نے کہا میم اسی لیپ ٹاپ کے اوپر جو ہے. میں نے کہا اچھا آپ نے لیپ ٹاپ کیسے لیا؟ دیکھو ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے.
اب وہ دنیا گئی جب آپ کہہ سکتے تھے. میں نے کہا آپ نے لیپ ٹاپ کیسے لیا, کیونکہ وہ بہت غریب گھرانے کی بچی ہے. تو اس نے مجھے کہا میم 1,000 روپے قسط کے اوپر مجھے لیپ ٹاپ مل رہا تھا, اور میں نے ان انکل سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کو 1,000 روپیز پر منتھ دیا کروں گی, اینڈ یو جسٹ گیو می دس. اس نے وہ 1,000 روپے کے اوپر وہ لیپ ٹاپ لیا ہوا تھا, اور وہ سارے بڑی بچے. اچھی بات کی ہے کہ جب آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو راستے آپ کے اسی طریقے سے بن جاتے ہیں. ڈٹرمنیشن ہونا بہت ضروری ہے. کل ہم یہی بات کر رہے تھے اپنے کمفرٹ زون کی, کل یا پرسوں میں اپنے شو میں بات کر رہی تھی کہ اگر آپ ہمیشہ وہی کرتے رہے ہیں جو آپ کرتے آئے ہیں, تو پھر آپ کو وہی ملنا ہے جو آپ کو ہمیشہ ملا ہے. اور پھر آپ وہیں If you بیٹھے want to رہیں گے. achieve something different, آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ مختلف ہونی چاہیے. بٹ اب ہم سولوشن پر بات کرتے ہیں کوئکلی, بیکاز آئی ایم لیفٹ ود جسٹ 2 minutes only, 1 minute for you and 1 minute for you. سولوشن کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ سولوشن ایک ہی ہے. You have, دیکھیں, there are 3 things involved as a project manager. You have a creative mindset, you have a strong communication skills, and the third thing is that you have a diversified knowledge about the things. میں صرف ایک بات پہ کلوز اینڈنگ کروں گا. لرننگ ہے تو سب کچھ ہے, لرننگ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لرننگ از کہ آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. لرننگ ہے تو آپ اپنی, ونس یو اسٹارٹ لرننگ یو ول فوکس آن یور آن سر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ میں آپ سے سوال تھوڑا سا چینج کر لیتی ہوں, کوئکلی اس کا آنسر دیجیے گا. کارپوریٹ سیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوٹس, وہ اسکولس, کالج, یونیورسٹیز بھی ہو سکتے ہیں, جو خلا ہے اس کو فل کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو, ہم جیسے لوگوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کو کارپوریٹ سیکٹر کو کے ساتھ انٹیگریشن کرنی پڑے گی, ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا, اور دیٹس دی اونلی سولوشن. If universities, colleges and schools are not taking them on board, یہی جو کاؤنسلنگ وہ لوگ شام کو الگ پیسے دے کے بچوں سے کروا رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم ان کو اسکول کے ساتھ کولیبریشن پہ لے کر آئیں, اور ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر 2-in-1 والا جو کام ہے وہ کیا جائے. بالکل ٹھیک. اور میرے خیال میں یہ بھی ہونا چاہیے اسکولس کو اس حوالے سے, اب ان کا یہاں پر رول آتا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کے جو ہائی فائی لوگ ہیں, جو کسی کی پوزیشن پر ہیں, جو کچھ نہ کچھ آبویسلی اسٹرگلس کر کے وہاں تک پہنچے ہیں, ان کی اسٹرگلس بھی ہوں گی آبویسلی, سو ان کو جو ہے وہ بچوں کو آئے لیکچرز دیں, ان کو گائیڈ کریں, اپنے ایکسپیرینسز بتائیں, بچوں میں موٹیویشن پیدا ہوگی. جب موٹیویشن پیدا ہوگی ول بھی پیدا ہوگی. اور اگر خدا ان کو ریگولر آن بورڈ نہیں لے سکتے تو مہینے میں کم از کم ایک سیشن ایسا ضرور کنڈکٹ کیا جائے جس کے بیچ میں کریئر کاؤنسلنگ اور کریئر ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کی جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ گلسانہ منشا صاحبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں, اور ذیشان جاوید صاحب. بڑی زبردست ہماری گفتگو رہی, اور میں آپ سب سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ, اگر آپ خود لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں اور آپ کر سکتے ہیں, تو ان کو خود گائیڈ کریں, ٹیچرز کو گائیڈ کرنا چاہیے. اور یہاں پر کارپوریٹ سیکٹر کا بھی اب رول آتا ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیز اور ان کے سی ای اوز یا ان کی مینجمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوں اسکولس کے ساتھ, انسٹیٹیوٹس کے ساتھ, اور بچوں کو اپنے ایکسپیرینسز بچائیں, اپنے تجربات, اور obviously پھر بچے جو ہیں موٹیویٹ ہوں گے. ونس دیر از اے موٹیویشن, ول جو ہے وہ انسان میں آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سب سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو اس وقت پوری قوم جو ہے وہ مانگنے پر لگی ہوئی ہے, اور پاکستان میں گداگری کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کسی بھی ٹریفک سگنل پر رکیں, آپ کہیں پر بھی اپنی گاڑی روکیں, یا آپ جس بھی وہیکل پر ہیں وہ روکیں گے, سو آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ آپ کو گداگر نظر آئیں گے. اور جو گداگر نہیں ہوں گے, جو پریٹینڈ یہ کر رہے ہوں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ کما کر کھا رہے ہیں, یا تو ان کے ہاتھ میں وائپر ہوگا جو آپ کی گاڑی کی جو اسکرین ہے اس کو صاف کر کے آپ سے پیسے لے رہے ہوں گے, یا کوئی نہ کوئی بیچ رہے ہوں گے, لیکن ایکچولی میں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے یہ چیز خرید لو, وہ آپ سے اس کے علاوہ جو ہے وہ پیسے ہی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک پورا مافیا ہے. اور اگر ہم کسی بھی ٹریفک سگنل پہ جائیں سو وہ ایریا کسی ایک مافیا کے انڈر آتا ہے, کسی دوسرے سگنل پہ جائیں وہ ایریا کسی اور نے اپنے انڈر لیا ہوتا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے. ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں, آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں, سب سے پہلے تو جو ویلے والا ہوتا ہے وہ اس کی آپ سے خواہش یہ ہوتی ہے, انسیڈ خواہش بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہیں وہ پیسے دیے جائیں. اچھا, اس کے بعد آ جاتا
چاہتا ہے وہ سیکیورٹی گارڈ جو آپ کا دروازہ بند کرتا ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پیسے دے کر جایا جائیں یا واپسی پر پیسے دیے جائیں. پھر آپ جس ریسٹورینٹ یا جس جگہ اندر داخل ہوتے ہیں وہاں پر ایک گیٹ پہ سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو سیلوٹ جو ہے سلامے مار رہا ہوتا ہے، اور اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں. پھر آبویسلی جو ویٹر سرو کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے ٹپ دینی ہوتی ہے. اور جب آپ وہاں سے واپس نکلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تقریباً 5-6 لوگ ایسے تھے جو صرف وہیں پر موجود تھے اور جن کی ڈیمانڈ یہ تھی یا جن کی ایک انسیڈ ڈیزائر تھی کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیا جائے. اور پھر ہر انسان اس وقت جو ہے وہ ایک سٹرگل کر رہا ہے. آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے اور آپ سب کو جو ہے وہ اس طرح پیسے نہیں دے سکتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں ہر ایک کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ کم از کم لال نوٹ یعنی 100 کا نوٹ جو ہے وہ تو دیا جائے. پھر آپ سگنلز پر دیکھنے کہ کس طرح سے بالکل ہیلدی خواتین اور ہیلدی کپلز ہوتے ہیں، ان میں کوئی معذوری کچھ بھی نہیں ہوتا اور کچھ تو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں معذوری کا، اور وہ جو ہیں وہ بھی بچوں کو گود میں اٹھا کے بچوں کو سلایا ہوتا ہے اور ان کو مختلف ادویات کا استعمال کرایا ہوتا ہے. اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ سردی آ گئی ہے جی ہمیں پیسے دیں. مختلف ہیلے بہانے کر کے وہ صرف اور صرف پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. سو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے سے اس گندگی کا خاتمہ، بیسیکلی یہ لعنت ہے، یہ گندگی ہے، اس کا خاتمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور گداگری جو کہ ایک لعنت ہے، اس پر اسلام کیا کہتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت مذہبی اسکالر ڈاکٹر پیر طارق صاحب اس وقت شو میں موجود ہیں. طارق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سب سے پہلے تو گداگری ایک لعنت ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے اپنے کچھ تجربات جو ہیں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آپ کا جو پروگرام ہے اس کا فارمیٹ اور اس کے اندر جو عنوانات آپ مرتب کرتے ہیں وہ زندگی کے بہت قریب ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ صبح صبح جب انسان کا ذہن تازہ ہوتا ہے اور نسبتاً سوچنے سمجھنے اور ارادہ کرنے فیصلہ کرنے کی بہتر صلاحیت ہوتی ہے انسان کی، اس وقت اس طرح کے موضوعات پر بات کرنا اور پوری قوم کی ذہن سازی کرنا یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں قابل ستائش عمل ہے. اس کی تائید کی جانی چاہیے. اللہ آپ کی توفیقات میں آران برکتیں عطا فرمائے. آج کا عنوان بھی بڑا اہم ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ دین رحمت جو ہے بنیادی طور پر دین فطرت ہے، اور اس نے انسانی زندگی کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کو بالکل مد نظر رکھتے ہوئے اور اس میں معاونت کرتے ہوئے ہمیں احکامات اور فرائض کی ایک ترتیب ہمیں ہمارے حوالے کی ہے. یہ وہ دین ہے جہاں یہ رزق کمانے کے حوالے سے بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. انسانی تاریخ کا پہلا نظریہ حیات ہے جس نے خالصتاً معاش کے معاملات یعنی رزق کمانے کی جد و جہد کو عبادت قرار دیا ہے. وہ دین جو رزق کمانے کی جد و جہد کو عبادت قرار دیتا ہے وہ اپنے گرد و پیش میں ایسے لوگ جو رزق کمانے کے حوالے سے کسی محرومی کا شکار ہیں، وسائل کی کمی کا شکار ہیں، یا جسمانی کسی مستقل معذوری کا شکار ہو چکے ہیں، یا کسی مصیبت اور آفت کا شکار ہو چکے ہیں، گویا ان کی کمائی ہوئی جو رزق کی تعداد ہے وہ ان کی ضرورتوں سے ناکافی ہے. جہاں یہ دین ان کی مدد کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی تلقین کرتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل وہیں پر اتنی ہی توانائی کے ساتھ، اتنی شد و مت کے ساتھ، اتنا ہی فوکس کرتے ہوئے جو غیر مستحق لوگ ہیں اور پیشہ ور گداگر ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، رزق کمانے کا عمل اللہ کی نگاہ میں اتنا پاکیزہ اور عظیم المرتبت ہے کہ جتنے انبیاء و مرسلین ہیں جہاں ان کا احوال ہم تک پہنچتا ہے وہاں ان کے رزق کمانے کے ذرائع انبیاء و مرسلین سے بڑھ کر کسی کی کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ اپنے زمانے کا جو نبی ہے اس سے بڑھ کر کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ کچھ زمانے میں کسی اور شخص کی مصروفیت اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی ذیل میں، اللہ کے حکم کی اطاعت میں جو ہے وہ اپنا کسب معاش خود کرتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ لوہے کا کام کرتے نظر آتے ہیں، حضرت ادریس شیشے کا کام کرتے نظر آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے نظر آتے ہیں، سرکار دو عالم بکریاں بھی چراتے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جہاں رزق کمانے کے حوالے سے حوصلہ افزائی ہے، بالکل وہیں پر گداگری کے حوالے سے اور ایسے لوگ جو غیر مستحق ہیں اور وہ ہم سے اللہ کے صدقے اور خیرات کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہم سے جو ہے وہ مال بٹورنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسے انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس کا حال بیان کیا گیا کہ یہ معاشرے کے اندر اس کی عرفیت یہ مشہور ہے کہ یہ جہاں کسی صاحب ثروت آدمی کو دیکھتا ہے یہ اس کے سامنے اپنا دست سوال جو ہے وہ دراز کر دیتا ہے، اپنی حاجت پیش کر دیتا ہے، اپنی ضرورت اس کو بیان
بیان کر دیتا ہے اور مختلف ہیلے بہانوں سے اس سے جو ہے نا وہ رزق لینا شروع کر دیتا ہے, مال بٹورنا شروع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی, آپ کے چہرے مبارک کے اوپر جلال آ گیا, چہرہ سرخ ہو گیا, اور آپ نے پورے جلال کے ساتھ, غصے کے ساتھ یہ بات فرمائی. آپ نے کہا کہ جب کوئی شخص ضرورت نہ ہونے کے باوجود, یعنی وہ غنی ہو اور اس کے باوجود جو ہے وہ کسی سے کوئی چیز طلب کرے, کسی چیز بندے سے کوئی چیز مانگے, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو بھیک کا عمل ہے, گداگری کا عمل ہے, اس عمل کو اختیار کرے, تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ گوشت موجود نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں موجود ہوں گی. اور اہل قیامت جو ہیں اس وقت اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس شخص کے اعمال میں ایسی بات کیا تھی جس کی وجہ سے اس کے چہرے سے گوشت کو ختم کر دیا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہوگا, اسے پھر بتایا جائے گا اہل قیامت کو, اہل حشر کو, کہ یہ وہ شخص تھا جس نے گداگری کو اپنی عادت اور علت بنا رکھا تھا. پھر دوسری طرف حضور یہ فرماتے ہیں کہ ہر دفعہ مانگنے پر جتنی مرتبہ کوئی شخص کسی سے ضرور طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایک نشان لگا دیتا ہے, جو مستقل بنیاد پہ قیامت والے دن وہ نشان روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا. گداگری ایک لعنت ہے, اور اس کو آپ نے اسلام کی روح سے بھی بتا دیا کہ وہ کس کس حوالے سے اس کو منع فرمایا گیا ہے. لیکن اگر ہم پاکستان میں دیکھیں یا اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جس قدر یہ گداگری جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس وقت ایسا لگتا ہے پوری قوم کو مانگنے پر لگایا ہوا؟ کس نے مانگنے پر لگایا؟ بنیادی طور پہ جب قوموں کے مزاج کے اندر سہل پسندی آ جاتی ہے نا, آسانی کو اپنانا آ جاتا ہے. یہ ایک آسان عمل ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اشارے کے اوپر کھڑا ہو, سارا دن اپنی سہولت کے ساتھ وقت گزارے اور شام کے وقت اشارے پہ آ کے کھڑا ہو جائے, اور کبھی اپنی بیمار بچی کو دکھا کے, کبھی اپنا کوئی تازہ مستقل زخم دکھا کے, کبھی خود جو معذور بچے جو ہیں ان کو سامنے دکھا کے, اپنی بیماری کی رپورٹس دکھا کے, اپنے گھر کے احوال بیان کر کے, چند منٹ کے لیے, چند لمحوں کے لیے اپنے چہرے پر ایک روتی صورت کا تاثر پیدا کر کے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا اور ان سے ان کے بٹوے جو ہیں ان کو خالی کرنے کا عمل, یہ بہت آسان سا عمل ہے. اس کی نسبت کجا اس آدمی کی کہ جو آدمی روڈ کے اوپر مشقت کرتا ہوا اسی روڈ کو بنانے کے لیے سخت گرمی کے اندر جو ہے وہ روڈ بنانے کے لیے اینٹیں پتھر جو ہے گارا اکٹھا کر رہا ہے, یقیناً وہ شخص جو ہے اس کی نسبت یہ عمل بہت آسان ہے نا. تو عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا ماحول یہ ہو گیا کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ سہل پسندی کا شکار ہو گئے ہیں. ہمیں ہر وقت ایک شارٹ کٹ جو ہے نا اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے. بچپن ہی سے ہم نے یہ نہ جانے کہاں سے یہ بات سیکھ رکھی ہے. آپ یہ دیکھیں نا, ہمارا عمومی رویہ جب ہم کسی دنیا کے ملک کی سویلائزیشن کو گیج کرنے کے لیے وہاں تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ ملک کتنا مہذب ہے, تو ایئرپورٹ سے نکلتے چند لمحوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے جو قوم اس کی ٹریفک کی قطار, اشاروں پر رکنا, ایک دوسرے کے لیے راستے کو چھوڑنا اور اس انتظار اپنے اندر, اس مشقت کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند کرنا, یہ اس قوم کی تہذیب کی علامت ہوا کرتی ہیں. ہماری کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ ڈے ون سے جو ہے نا وہ کوئی تربیت اس طرح کی نہیں کی گئی ہوتی کہ ہمیں مشقت سے گزرنا سکھایا گیا ہو. اب یہ جو گداگری ہے یہ ایک مافیا بھی بن چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ یہی والا کانسیپٹ ہے کہ کیونکہ ہم بہت زیادہ سہل پسند ہو گئے ہیں, مطلب ایک گداگر جو ہوگا اس کو یہ چیزیں آسان لگ رہی ہوں گی تو اس وجہ سے پوری قوم جو ہے اس کا دل کرتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے دیکھیں جی, گداگری کی نا دو باتیں. ایک تو جو آپ نے ابھی فرمایا, یقیناً یہ بھی ایک اس کا ایک ایلیمنٹ ہے, سہل پسندی جو ہے آسان سورس آف انکم ہے اس لیے لوگ اس کو کر لیتے ہیں. اور پھر یہ آسان سے بھی زیادہ اب اتنا منظم ہو چکا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا کوئی شہر, حتیٰ کہ چھوٹے قصبات تک میں اگر آپ چلے جائیں, چھوٹی تحصیلوں تک بھی جائیں, تو آپ کو جہاں اشارہ لگا ہوا موجود ہے وہاں پر ایک پورا یعنی شہر کے اندر منظم مافیا. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ لاہور شہر کے اندر میں کئی اشارے ایسے ہیں جہاں پر کئی مہینوں سے, کئی سالوں سے میں گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ وہی لوگ روز مانگ رہے ہیں. اور ہماری یعنی قوم کا مزاج آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب زکوٰۃ صدقات تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی مخیر آدمی کے گھر کے سامنے اس کی فیکٹری یا اس کا جو بزنس آؤٹ لیٹ ہے اس کے سامنے قطار لگی ہوئی دیکھتے ہیں اور وہ ان کو زکوٰۃ کے گویا پیسے دے رہا ہوتا ہے, تو زکوٰۃ وصول کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد انہیں پتہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے, حاجی صاحب جب آپ اگلے سال جب زکوٰۃ دیں تب بھی ہمیں یاد رکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کو, اس وقتی طور پہ امداد کو اپنے کمزوری اور اس کو ایمان کی بھی کمزوری ہے نا, ایمان کی کمزوری تو ہے ہی, یعنی ان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس پیسے سے اپنی مصیبت کو دور کر کے خود کو خود کفیل کرنے کے لیے عزم نہیں کر رہا
رہا، وہ کہہ بلکہ رہا وہ اگلے لینے سال والا بھی اگلے تمہارے سال پاس بھی آؤں مجھے گا۔ جو ہے نا میں آپ کے پاس آؤں گا، گویا یہ ایک مستقل کاروبار کی شکل اختیار کر اچھا چکا۔ اور ایک اور چیز اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہیں آ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ راستے میں اگر ہمارا کوئی شیشہ نوک کرتا ہے گاڑی میں، یہ میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوا، ایک فقیر آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک ہے، جن کا حق بنتا ہے آپ کو ان کو جو ہے وہ پیسے دینے چاہیے، ان جیسے لوگوں کو جو یہ پیشہ ور گداگر ہیں ان کو کیوں بندہ دے؟ اب وہ آپ کو یا تو بددعائیں دیتے ہیں یا کہتے ہیں اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے تو نے اللہ کے پیسے میں سے ہی دینا ہے، یعنی وہ منہ بنا کے کسی نہ کسی طریقے سے چلے جاتے ہیں، آپ ان کو پیسے نہیں دیتے۔ تو کیا اس طرح سے کسی کو پیسے نہ دینا جو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم پہ کوئی گناہ ہوگا؟ بہت اچھا سوال، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سوال کا جواب ہمارے سامعین و ناظرین کی سمجھ میں آ جائے، ان تک پہنچ جائے، تو یہ گداگری کا پیشہ بڑی حد تک خود اپنی موت مر جائے۔ آپ یہ دیکھیں وہ جس دین کے نام پر آپ کو اور مجھے، میرے اور آپ کے احساسات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم ان کی اس جانچے میں اس لیے بھی آ جاتے ہیں، ایک بڑی تعداد اس وجہ سے ان کے جانچے میں آ جاتی ہے کہ ہمارے دل میں فوراً خوف خدا آ جاتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اور یہ مجھ سے ذرا نسبتاً خستہ حالت میں ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بات یقیناً دین ہمیں سکھاتا ہے، لیکن دین اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صرف اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کے لیے ایک حصہ نکال دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جینون ضرورت مندوں میں جو زیادہ ضرورت مند ہے، جینون ضرورت مندوں میں سے بھی جو زیادہ ضرورت مند ہے اس تک اس کو پہنچانا بھی میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور اللہ کے ہاں خیرات کے نام پر، صدقے کے نام پر، انفاق فی سبیل اللہ کے نام پر کوئی چیز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک دینے والا پوری احتیاط کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ صحیح حقدار تک اس کو نہیں پہنچاتا۔ اور حقداروں کا بھی تعین قرآن حکیم کی صورت میں سرکار دو عالم کے ارشادات کی شکل میں ہم تک بہت واضح ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کے پاس اپنی ضرورت سے بڑھ کر مال موجود ہو تو جو آپ کے اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، جو آپ کے حرمت کے، قربت کے رشتے ہیں، سب سے پہلے اس مال میں سے ان کا حق ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور پورے وقار کے ساتھ مدد کی جائے، انہیں یہ ظاہر کیے بغیر کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ ایک معاونت کے طور پر تحائف کی شکل میں ان تک وہ بات پہنچائی جائے تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، آپ کے اور ان کے رشتے کے درمیان کوئی حجاب یا ایک جو شرمندگی کا پہلو ہے وہ بھی نہ آئے، اور ان کی خود کفالت کی طرف بڑھتے ہوئے سفر میں آپ ان کے معاون بھی ہو سکیں۔ دوسرا ان کے فوراً بعد چیز کہ کیونکہ میرے پاس آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پر بات کریں کہ ہم اپنے معاشرے سے اس کا خاتمہ جو ہے، اس لعنت کا خاتمہ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے جب ہم سے کوئی مانگے، یا پوری قوم کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کس طرح سے اس لعنت کا خاتمہ معاشرے سے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گداگری کے 2 بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ معاشرے کے اندر ایک عمومی طور پر سہل پسندی، آسانی جو ہے، اور انڈائریکٹ مین سے، انفیئر مین سے رزق اکٹھا کرنے کی ایک روایت پڑتی ہے، معاشرہ اس سے کئی طرح کی برائیوں کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرا اور ایک اور تجربے کی بات ہے، سال سال سے انسان نے یہ سیکھا ہے کہ جو رزق اس طرح کے آسان ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے وہ عموماً معاشرے کے اندر شر پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، خیر پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، اس لیے گداگری کو روکنا چاہیے۔ دوسرے درجے پہ اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر آدمی اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ ہی نکال سکتا ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے، جب اس طرح کے نام نہاد جو پیشہ ور گداگر ہیں جب ہم ان کو اس رزق میں سے دینا شروع کر دیتے ہیں تو جو جینون حقدار لوگ ہیں ان کی معاشرے میں حق تلفی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً وہ جو باوقار حقدار آدمی ہے جو اپنی پریشانی، مصیبت، مشقت آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اس کی مدد نہیں ہو پا رہی ہوتی، معاشرے میں اس کا معیار جو وہ بہتر نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور یہ جو نام نہاد لوگ ہیں یہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سوال کا وہ حصہ کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے، تو دنیا کے بہت سارے معاشروں نے اس کو ختم کیا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں پتہ ہے کہ ایک شخص آیا حضور کے سامنے، اصحاب سے نماز کے بعد کچھ طلب کرنے لگا تو حضور نے اسے گھر بھیجا اور کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ اس نے کہا کوئی چیز موجود نہیں۔ حضور نے تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ حضور نے کہا وہ لے آؤ۔ اب وہ دونوں چیزیں لے آیا اور حضور نے لوگوں کو کہا کہ ان میں سے کوئی خریدنا چاہتا ہے، ایک صحابی نے خرید لیا۔ حضور نے کہا اس سے جا کے کلاڑا لو، اور پھر خود اس کے اندر دستہ لگا کے دیا اور کہا کہ بجائے مانگنے کے تم لکڑیاں لاؤ اور ان کو بازار میں بیچو، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اگلی مرتبہ جب وہ شخص آیا تو وہ اپنی سواریوں پر سرکار کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے فرمان میں اور نصیحت میں ہمارے لیے کتنی برکت ہے۔ آپ یہ دیکھیں ماضی قریب کی مثال، ہمارے بہت قریب بنگلہ دیش موجود ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں میں کچھ سال پہلے وہاں تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کوئی ہمیں گداگر نظر نہیں آتا، اس کا سبب کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے 1 سال پورا اس بات پر آج سے 30 سال پہلے کمپین کی کہ جو آدمی گداگر ہوتا تھا ہم اس کو اٹھا لیتے تھے اور سرکاری طور پر جو انڈسٹری ہوتی تھی نا وہاں پر ان کو سزا کے طور پر
दाखिल कर दिया करते थे, खाना पीना ये वो भी उनको देते थे और उसके साथ साथ उनको उन्हें इज्जत भी हुनर भी देते हैं। सिखाते थे। गोया जब साल 1.5 साल में उनकी कमाने की जो है वो इंसेंटिव उनको नज़र आता है और एक अमली तौर पर जो एक तस्कीन आपके अपने हाथ से कमाए हुए से आप तक पहुँचती है, जब वो उसके आदी हो गए तो हमने उनको मुआशरे में वापस भेजा, नतीजतन एक एक करके वो सारे गदागर ख़त्म हो गए। लेकिन खुद इसके लिए बांग्लादेश में हमारे भी इस सतह पर, यानी कि इस पर तो फिर हमारी हुकूमत को चाहिए कि काम करे कि अगर हम अवेयरनेस, सबसे सद्देबाज़ पहले चाहते हैं- अवेयरनेस, उसके बाद गवर्नमेंट। और आप ऑब्वियसली जब आप किसी प्रॉब्लम, ये हमारा प्रॉब्लम बन चुका है, अगर हमें प्रॉब्लम समझ आ गई है तो अब हम सोल्यूशन पर भी बात कर सकते हैं। सो सोल्यूशन इसका यही है कि हुकूमत वक्त को चाहिए, या जब भी कोई हुकूमत हो उसको चाहिए कि इस पर जो है वो ठोस इकदाम करे। और जो आपकी तरफ से सजेशन आई है, जिस मुल्क का आप की बात बता रहे हैं, इससे ये होगा कि ऑब्वियसली आप उनको हुनर भी सिखा रहे होंगे, खाना शाना भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। वैसे इतने लोगों ने अपने लंगर और दस्तरखान लगाए हैं, सो सरकारी सतह पर उनकी मदद की जा रही है। आपकी इजाज़त से एक आखिरी बात भी इसमें ऐड करता बिल्कुल, जल्दी से जल्दी। वो आखिरी बात ये है कि लंगर खाने खोले जाएं, इसकी अहमियत से कौन जी शऊर इनकार कर सकता है। मुफ्त खाना भी खिलाएं, कपड़े भी दें, सारा कुछ। लेकिन क्या ये अच्छा हो कि इन साइन बोर्ड्स के साथ साथ, बैनर्स के साथ हमें मुफ्त हुनर सिखाने के जो इदारे हैं उनकी भी खबर हम तक पहुंचे कि मुआशरे में वो लोग जो बावकार तरीके से अपना रिस्क कमाना चाहते हैं और उनके वसाइल कम यहाँ पर आए, लिए, इस इंस्टीट्यूट में आए और ये हुनर मैं समझता हूँ ये मुफ्त खाना खिलाने से ज्यादा बेहतर तजवीज़ हो सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीर तारिक साहब, हमारे साथ शो का आज हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीकेंड को बहुत अच्छे तरीके के साथ एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।